अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉकिंग मेंटल हेल्थ में एक मरतबा फिर उमर खान के साथ आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक एक हालिया सिचुएशन के हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज दोबारा एक मरतबा हफ्सा को मदऊ करूं। और हमने जब बात की एक दो टॉपिक्स के हवाले से, तो हफ्सा ने बोला कि चूँकि ये काफ़ी एक करंट सिचुएशन है और काफ़ी पेरेंट्स अगर तो इससे इस तरह नहीं गुजरे, अल्लाह करे गुजरे भी ना, काफ़ी इस तरह की सिचुएशंस हर घर में बन जाती हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ चीज़ों पे अमल करना और काफ़ी चीज़ें सीखना। क्योंकि बतौर पेरेंट मैं भी रोज़ बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। रोज़ क्या, हर घंटे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो एक जो सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मगर उससे पहले बहुत बहुत वेलकम वंस अगेन। हफ्सा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। मैं आपको आप याद कर लेते हैं और हम आ जाते हैं तो वो एक अच्छी हो जाती है, बैठक सी कह लें आप इसको या सिटिंग। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा तरीका है किसी टॉपिक पे बात करने का। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। और शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। तो सिचुएशन ये है नाजरीन कि 16 अप्रैल को एक लड़की कराची में अपने घर से कूड़ा फेंकने गई और फिर वो लड़की वापस नहीं आई। जब काफ़ी देर तक वो लड़की वापस नहीं आई तो उसके वालिदैन ने चेक किया और गालिबन उनका ख्याल था कि वो अपनी नानी दादी के घर चली गई है। वालिदैन ने चेक किया, उधर भी नहीं थी। 21 अप्रैल को एक रैंसम कॉल आई पेरेंट्स को, और कहा यह गया कि वो रैंसम कॉल 2 नंबर से आई थी, एक रेगुलर नंबर से और एक व्हाट्सएप नंबर से। पुलिस को इस मामले में इंक्लूड किया गया। फिर 22 अप्रैल को एक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई थी, जिसकी बदौलत पुलिस ने रेड भी मारा, मगर उस लड़की को बाजियाब नहीं कराया जा सका और कहीं भी उस लड़की का पता नहीं लग सका था। 25 अप्रैल को पता लगा कि वो लड़की जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है और उसका निकाह हो चुका है। और कहने में ये आया, सुनने में ये आया कि वो लड़की 18 साल की है। शुरू में ये मालूम हुआ था कि वो लड़की 14 साल की है जब वो घर से गई थी या कूड़ा फेंकने गई थी। 26 अप्रैल को उस लड़की को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने ये बोला कि उस लड़की को दारुल अमान में रखा जाए जब तक इस सारी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा नहीं लिया जाता और ये सारी सूरत हाल निपट नहीं जाती। और जब लड़की की तरफ से स्टेटमेंट आई तो कोर्ट ने ये फैसला रद्द कर दिया कि दारुल अमान भेजा जाए उस लड़की को। 8 मई को जो लड़की के वालिद साहब हैं, उन्होंने ये सबको बताया कि जी नहीं, हम इस चीज़ पर लड़ते रहेंगे और अदालत के सामने हम हार नहीं मानेंगे। बेशक अगर ये लड़की कह रही है या हमारी बेटी कह रही है कि वो 18 साल की है और वो शादी कर चुकी है, मगर हमारे नज़दीक वो अभी भी 14 साल की है और हमारे नज़दीक नहीं, फैक्चुअली वो 14 साल की है और उसका निकाह नहीं हो सकता। और ये है जी 8 मई की बात। उसके बाद 9 मई को उन मौलवी साहब को गिरफ्तार किया गया कि जिन्होंने उस लड़की का निकाह पढ़वाया था। और इधर एक मरतबा फिर वही बात बोली गई कि ये लड़की 14 साल की है जिसकी वजह से इसका निकाह नहीं हो सकता। 20 मई को अदालत ने पुलिस को ये हुक्म दिया कि दुआ को दोबारा अदालत में पेश किया जाए और 6 जून को उसके मेडिकल टेस्ट्स का हुक्म दिया गया ताकि दुआ की एज डिटरमिन की जाए। और 7 जून को जो रिपोर्ट्स आई उसकी बेस पे ये मालूम हुआ कि ये खातून और लड़की वो 16 से 17 साल की हैं, जो कि माइनर क्वालिफाई करती हैं, मगर उनके वालिद का ये कहना था कि वो 14 साल की हैं। और 8 जून को दुआ की स्टेटमेंट्स के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि दुआ अपनी मर्जी से शादी करके गई है और वो चूंकि दुआ कह रही है कि वो घर नहीं आना चाहती, तो इसमें पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते और अदालत कुछ नहीं कर सकती। तो हफ्सा, बगैर इस सिचुएशन में कोई ब्लेम ढूंढे, क्या कुछ जो टाइमलाइन
کے حساب سے، اور میں نے بہت چیدہ ٹائم لائن کے مائل سٹونز شیئر کیے ہیں کیونکہ ورنہ بہت ڈیٹیل ہو جاتی. اس میں آپ کو اب تک اس ٹائم لائن سے کیا ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو عمر یہ ہے کہ آخر بیٹھے بٹھائے تو وہ بچی نے اتنا بڑا ڈیسیجن نہیں لیا. جیسے اس کی آپ نے بھی واچ کیا ہوگا اور شو سارے کیس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس میں اس بچی نے ڈیٹیلز بھی شیئر کی کہ جی میں جس کو پسند کرتی تھی میری ماں نے اس سے بات چیت کرتے ہوئے ٹیب میرا بند کر دیا کہ میں ان سے کانٹیکٹ نہ کر سکوں. اچھا اب یعنی کہ ماں کو اندازہ تھا کہ بچی کی لائکنگ میں کوئی شخص ہے، کوئی بوائے ہے. پہلے یہ کہ یہ سب کچھ آپ ہی کے انڈر سپرویژن ہو رہا تھا. سب سے پہلے نا ہم دنیا پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، ہمیں خود پہ اٹھانی ہے. میں یہاں پر ان کے والدین نہیں، میں اپنی پیرنٹنگ کی بات کر رہی ہوں، میں آپ کی پیرنٹنگ کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے قصوروار بنتے ہیں ہم ایز اے پیرنٹ. کہاں پہ پیرنٹس کے ریڈ فلیگ آئے؟ جہاں پہ پیرنٹل گائیڈ لائنس کم تھی. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی ایسا سینیریو کریٹ ہوا تو کچھ نہ کچھ ایسی کانفلکٹس تھے جس کو ایز اے پیرنٹ وہ ریزالو کرتے. ایٹ لیسٹ وہ اپنے ہمارے پاکستان میں نا شادیوں کو لے کر ایک عجیب سا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اپنی پسند، ہم ماں باپ کی مرضی، ماں باپ کا حکم، ماں باپ جو کہیں گے وہی ہونا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا والی سوچ کو آج بھی بچوں پہ اپلائی کرتے ہیں. ہاں آج سے 20 سال پہلے یہ بڑی سکسیسفل طریقہ تھا شادی کرنے کا اور ہم سب کی شادیاں اسی کا آؤٹ کم یا پروڈکٹ کہہ سکتی ہیں. لیکن اب جب آپ نے اپنے بچے کو سوشل میڈیا کی آزادی دے دی ہے، جب وہ 24 گھنٹے اپنی مرضی سے اس دنیا میں موجود کسی بھی شخص سے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، بول سکتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، تو پھر ان چیزوں میں بھی ہمیں تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بچی کی اس بات کو سنتے اور سننے کے بعد اس شخص کو پہلے دیکھتے تو صحیح کہ وہ ہے کیا، وہ ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی کہ اب اگر آپ اس کو ایک مافیا یا گینگ کا نام دیتی ہیں، آپ کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ اس چیز کے حق میں بھی ہیں کہ جی ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، بچی کو ٹریپ کیا گیا. تو ہم اس ٹریپ تک خود پہنچے نا، ہم نے اس، اور بچی کے اندر شدت پسندی ہوگی اگر اس کی پری پرسنالٹی کو بھی ہم آبزرو کریں اور اگر پیرنٹس بھی اس کے اوپر غور کریں تو ایک بچہ جو ہمت نہیں کر سکتا، جو دروازہ کھولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، یعنی کہ میری اپنی بھی بیٹی اسی ایج گروپ میں ہے، 14-15 سال کی ایج گروپ میں، تو مجھے پتا ہے کہ اگر جب تک میں اس کو 2 دفعہ ڈانٹ کے نہیں کہوں گی بیٹا جا کے کر دیں، وہ نہیں جائے گی. اس سے مجھ سے جانے سے بھی پہلے پوچھنا ہے، ہاں کبھی بتانا ہے کہ میں نے کر دی ہے، کیونکہ ایک نارمل بچہ کبھی بھی اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھا سکتا. اس میں یہ بولڈنس کہیں سے تو آئی ہوگی نا. ریٹیلیشن، ریبیلیس، یہ کہاں سے؟ یہ ریڈ فلیگز کس نے دیکھنے تھے؟ معاشرے نے نہیں دیکھنے تھے، گھر میں موجود ماں یا باپ نے دیکھنے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک کوتاہی یہ دکھتی ہے. پھر دوسری کوتاہی یہ دکھتی ہے کہ فیکٹس کیوں میچ نہیں کرتے. کورٹ میں اس بچی نے اپنے آپ کو 18 سال کا ظاہر کیا. کورٹ کہتی ہے کہ وہ 18 کی ہے. بایولوجیکل ٹیسٹنگ کرائی گئی جس کے اندر اس کا بایومیڈ یہ کہتا ہے کہ جی وہ 16 to 17 کی باڈی اس کی جو ہے گروتھ اس کے مطابق ہے. بچی کے جو انٹرویوز، یعنی کہ اگر ایز اے سائیکالوجسٹ میں اس کو آبزرو کرتی ہوں تو آئی ہیو اے ڈاٹر آف 15 ایج میرے گھر میں موجود ہے. میں کمپیئر کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹل میچورٹی، اس کے باتوں کا سٹائل، اس کے بولنے کا سٹائل، اس کی باڈی بالکل بھی 14-15 سال کی بچی والا لک نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے، والد ابھی بھی باضد ہیں، بصر ہیں کہ نہیں جی بچی 14 سال کی ہے. اچھا اس پہ اتنا بڑا تماشا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اور میں جب بچہ پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایک نادرا میں ہم سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، تو وہ ایک پروف کے لیے کافی بڑی چیز ہوتی ہے. اچھا کچھ پیرنٹس، پاکستان ہے جی، پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس میں بھی فیکٹس کو آگے پیچھے کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے عزیز و قارب میں ہیں بچوں کی جاب، اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں جی 2 سال بعد ہم نے بنوایا، 2 سال کم عمر کرا دی ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایک پڑھا لکھا طبقہ ایسا کام نہیں کر رہا ہوتا، جیسے ہم لوگوں نے ایسی حرکتیں نہیں کی، اور جو بچے کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہی اس کے اندر اندراج، تو وہاں سے بھی یہ چیزیں کنفرم کی جا سکتی تھی اور اس چیز پہ آرگیومنٹ ہو سکتا تھا. تیسری چیز معاشرہ، جو سوسائٹی نے اس میں رول پلے کیا ہے، اس کو ایک سنسنی خیز، ایک ڈرامائی شکل اختیار کرا دی گئی. کتنا ویورشپ ہے جو اسی ایج گروپ کی ہے جو اس کو فالو کر رہی ہے، اور وہ اس سے پتہ نہیں کس قسم کے آئیڈیاز کو جنریٹ کر رہی ہوگی، کس قسم کی اپنے اندر توقیت پا رہی ہوگی کہ یار واہ کیا کول ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ جن کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہوں گی، اب ان کے ذہن میں یہ خیالات بھی آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ میڈیا کا نا بڑا نان سینس والا
رول ہوتا ہے. مجھے اپنے میڈیا سے کوئی اللہ معافی دشمنی نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے امیچور جو خانہ ہے نا ہماری سوسائٹی میں, وہ ہمارا میڈیا پلے کرتا ہے. اس کو صرف خبر بناتا ہے, ٹھک ٹھک ٹک ٹک, ایک پورا سوشل میڈیا کی پرسنالٹی نے اس کے اوپر پروگرام کر دیا جیسے وہ کوئی لیگ جیت کے آئی ہے یا وہ پتہ نہیں کیا ہے, اور اس کے اندر وہ چسکے لے کر اچھا بھائی ہیں اب تو اب ہماری بھابھی ہیں. I don't understand what is the meaning of doing such things. ادھر باپ ہے, اس کی ویڈیوز کل میں دیکھ رہی تھی میرے اس پہ ٹو ٹاک ایک دم سے اوپر سے وہ جو ٹک ٹاک ویڈیوز ہوتی ہیں یا اللہ جانے وہ کیا تھی, ریل تھی شاید, اس میں ان کا والد روئی جا رہا ہے فادر ڈے والے دن, ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. The both sides are playing little bit immature. جو اس کیس میں پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ والد کی اسٹرینتھ بہت اچھی ہے. واقعتاً اگر اس سب سیناریو کے بعد وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہیں اور ان کو لگتا ہے اب بیبی کہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے ان کی بیٹی کے ساتھ, تو یہ بہت سے والدین کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ کھڑے. بچے اس عمر میں غلطیاں کر دیتی ہیں, والدین کو ان سے سیکھنا چاہیے, جو مجھے اس پورے کیس میں ایک پازیٹیو پہلو بہت دکھتا ہے, ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ مجھے نظر آتی ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اب معاملہ اگر نکاح کا ہو گیا ہے, اس کو کورٹ کی جگہ اگر والدین ایک اور پرسپیکٹو لے کر اس بچی تک خود پہنچیں, اس بچے تک خود پہنچیں, اور بجائے ایک جنگ کرنے کے وہ اس کے ساتھ نکاح کی حالت میں رہ رہی ہے, ڈیفینیٹلی ایک ان کا ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن بن چکا ہے. آپ بجائے جنگ لڑنے کے اس معاملے کو محبت سے بھی تو حاصل کر سکتی ہیں. آپ کو اس شخص سے بیٹی الگ کرنا کیوں ضروری ہے اگر وہ سے غلط نہیں ہے, وہ واقعی اس کی محبت تھی اور وہ بے شک کم پڑا ہوا ہے, ینگ ہے, جیسا بھی ہے, اب تو وہ آپ اس کو قبول کریں نا, آپ اس کے پاس تو جائیں, آپ بیٹی کو تو اپروچ کریں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ہمارے کورٹ سسٹمز ہیں اس میں بہت زیادہ فالٹ ہے. اس میں قوانین کے نام پر تماشے ہیں, اور وہ تماشے روز ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کیا تماشے چل رہے ہیں. تماشے تو ہے کہ ایک والد کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی اس وقت. مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایریاز تھے جو ہر جگہ پہ ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ جو بچی کی بھی کہانی ہے نا کہ ٹیکسی والا بٹھا کر لے گیا. آپ نے کبھی زندگی میں پاکستان میں ٹیکسی یوز کی ہے؟ ٹیکسی والا نا آپ کو اگر آپ اس کو پتہ چل جائے نا کہ اس بی بی کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے تو وہ آپ کو سامنے والے چوک پہ وہیں پہ آدھی رات بھی چھوڑ جائے گا. پاکستان اتنا بڑا ملک ہے کہ یہاں پر ایسے کام نہیں ہوتے کہ ٹیکسی والا محبت میں لا کر اس کو کراچی ٹو لاہور لے آئے. یعنی کہ پہلے تو وہ ٹیکسی والے کا بھی کیا دل لگا ہوا تھا, کیا اس نے بھی کبھی کسی سے محبت کی ہوئی تھی جو اس نے اتنی فیسلیٹیشن کی ہے. یہ فیسلیٹیشن آپ کو خود بھی پتا ہے نارملی کوئی نہیں کرتا. اور پھر اس ٹیکسی والے کا کانشیس مائنڈ کدھر تھا؟ ایز اے سوسائٹی ویئر از اوور کانشیس مائنڈ؟ ایک لڑکی بھاگ رہی ہے, دوسرا بندہ اس کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے, وہ جانتا بھی نہیں. بجائے اس کو میرا خیال ہے لاہور پہنچانے کے, اس کو سیدھا اس لڑکی کو تھانے یا کسی سیف جگہ پہ پہنچانا چاہیے تھا. اور اس کے پیرنٹس کو, کیونکہ اس نے تو اس کو اس کے گھر سے پک کیا تھا نا, گھر سے باہر سے پک کیا تھا نا, تو وہ اس کے پیرنٹس کو اطلاع دے سکتا تھا پہلے اس میں. اور پھر جتنے لے میں نے کہ جی بچی کوڑا پھینکنے گئی ہے تو شاید دادی کی چلی گئی ہوگی یا نانی کی چلی گئی ہوگی. آج کے دور میں جہاں 3 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے, کہاں ایسے کام ہوتے ہیں. یعنی کہ میں یہ چیزیں نا بہت سپرفیشل لگتی ہیں, یہ چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی. جیسی ہماری سوسائٹی بن رہی ہے نا, ہم اب اتنے کیئرلیس زندگی نہیں گزار سکتے. اچھا, اس پہ کافی چیزیں آپ نے مینشن کی. جو ایک چیز میں اس پہ پک کرنا چاہوں گا ادھر کہ ہماری سوسائٹی میں آج بھی 2022 میں کتنا مشکل ہے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے, بالخصوص لڑکیوں کے لیے اپنے پیرنٹس سے کھل کے بات کرنا. کچھ اسپیسیفک ٹاپکس پہ تو بہت دور کی بات ہے, ویسے ہی بات کرنا نارمل ٹاپکس پہ لڑکوں لڑکیوں دونوں کے لیے, مگر بالخصوص لڑکیوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور اسپیسیفکلی جو ہمارے ٹپیکل ایک فیملی سسٹمز والی انوائرمنٹ ہے وہاں پر, یعنی کہ جیسا اس کیس میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن تھی. ایک بچی ہے, اس کو لگا کہ اس کو کوئی پسند آ گیا, اور وہ اس کا حد تک پسند آ گیا ہے کہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے. اس کی فزیکل ڈیزائرز ڈیولپ ہو چکی ہیں, وہ اتنی میچور ہے کہ اس کو ایک ریلیشن میں جانا چاہیے. کیا یہ اس کا شرعی حق نہیں ہے؟ کیا اس میں اس نے کوئی گناہ کی بات تو نہیں کی؟ جب اس نے, اب مجھے نہیں پتا اس نے کتنا کمیونیکیٹ کیا ہوگا, کیا کمیونیکیٹ کیا ہوگا, پیرنٹس کا کیا ری ایکشن آیا ہوگا. ہماری سوسائٹی میں نا بات نہیں کرنے دی جاتی, سنب کی جاتی ہے. اور جب موقع ملتا ہے نا بولنے کا تو پھر سامنے والا بولتا نہیں ہے, چیختا ہے.
ہم نے اپنی سوسائٹی کو نا جنریٹ ہی ایسے کر دیا ہے. ایز اے پیرنٹ ہم نہیں سنتے, ایز اے فیملی ہم نہیں سنتے, ایز اے سوسائٹی نہیں ہم سنتے, اور جس کو جہاں موقع ملتا ہے نا وہ پھر اپنے لیے چیختا ہے, بولتا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانیوں کو بہت اونچا بولنے کی عادت ہے, اور ہمیں اونچا بولنے کی عادت ہوئی اس لیے کہ بچپن سے ہمیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے, کوئی ہمیں سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر ہم آرام سے سن لیں اور اپنے گھر کے ایک ماحول کو کریٹ کریں, آپ بھی ایک پیرنٹ ہیں, میں بھی ایک پیرنٹ ہوں, اگر ہم آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار ہم اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ اتنا روم آف انڈرسٹینڈنگ دیں. رائٹ یا رانگ کی بات تو الگ ہے نا عمر, رائٹ تو آپ کو دکھ رہا تھا, مجھے دکھ رہا تھا, اس بچی کو کیسے دکھ سکتا ہے؟ اس کو تو پیار دکھ رہا تھا, محبت دکھ رہی تھی, یا اس لڑکے میں چارم دکھ رہا تھا, یا اس کی وہ باتیں دکھ رہی تھی. یہ تمام چیزوں کو بچے کو کمیونیکیٹ آپ کرنے بیٹھ گئے, کیا تم غلط کر رہے ہو, تم غلط ہو, تم غلطی پہ ہو, تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ اس کا پرسپیکٹو سنیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو اس کے شوز میں کھڑے ہو کر سمجھیں کہ وائی شی از گیٹنگ ٹوورڈز ہم, کیا ایسا ہے جو ہم سے نہیں ملا ہماری بچی کو, ایسی کیا ڈیزائرز ڈیولپ ہوئی ہیں کہ وہ اس سائڈ پہ گئی ہے. شاید اگر ہم ایسا کر لیتے, اس سارے تھنکنگ پروسیس سے گزر جاتے, تو اتنے ایکسٹریم ایکشن سامنے نہ آتے. صحیح. اچھا, اس پہ جو رول ہے پیرنٹس کا, اور ماؤں کی تو ہم بڑی بات کرتے ہیں, اسپیسیفکلی جو ہمارے دیسی والد حضرات, ان کے لیے کیا چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑی آسانی سے وہ سیکھ لیں, کیونکہ والد حضرات پاکستان میں تھوڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے سیکھنا ان کی ایگو کے بہت خلاف ہوتا ہے. تو اور یہ میں نے بہت ایک لمبی لسٹ ہے فادرز کی جو میں نے دیکھی ہے, اور ان میں خود بھی شامل رہا ہوں, اور بڑی مشکل سے میں سیکھ رہا ہوں چیزیں. تو کیا وہ چیزیں ہیں بچوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے کانٹیکسٹ میں کہ جو والد حضرات کو کنسیڈر کرنی چاہیے کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے مختلف ٹاپکس پہ؟ ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ کہ والد حضرات یہ سمجھنا شروع کریں کہ جو اپ برنگنگ کا پروسیس ہے نا, یہ دو بندوں کا مل کے کام ہے, صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. بلیم گیم کھیلنا چھوڑ دیں, ذمہ داری لینا شروع کر دیں. سب سے پہلے وہ یہ مانیں کہ ہم نے دو بندوں نے مل کر ایک انڈیویجول کے اوپر کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارا بچہ ہے, ہم دونوں ذمہ دار ہیں, تم ذمہ دار نہیں ہو, یا میں ذمہ دار نہیں ہوں, ہم دونوں ذمہ دار ہیں. پہلے تو وہ اس چیز پہ کام کریں, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ ان کے ذہن میں, جو پاکستانی مرد ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں بہترین کمائی لا کر گھر دیتا ہوں, اور میرا کام صرف باہر نوکری کرنا, اور نوکری کر کر بستر پر آ کر لیٹنا, اور پھر بستر پہ سے آوازیں لگانا کہ پانی کا گلاس پکڑا ہو, چائے کا کپ کدھر ہے, یہ بچہ کیوں شور کر رہا ہے, یہ رو کیوں رہا ہے, اس کو لے کر تم باہر چلی جاؤ, میں نے صبح دفتر جانا ہے. تم نے دفتر جانا ہے, تم کوئی بام تو نہیں پا رہے, دنیا کا ہر مرد دفتر جاتا ہے. ان چیزوں کو پہلے تو مرد اپنے اندر چینج کرے نا. پہلے تو ایک مرد کی وہ جو آپ کی بات ہے کہ ایگو سینٹرک میل جو ہے, اگر وہ فرسٹ آف آل اپنے اندر یہ والی چینجز لے آئے, پھر اس کے بعد اس کا کام کیا ہے کہ بچوں کی کمیونیکیشن گیپ کو وہ کیسے برج اپ کریں, ٹھیک ہے. بچوں کی کمیونیکیشن گیپ سے بھی پہلے ایک اور کام ہے جو بچے انڈائریکٹ اپنے پیرنٹس سے لیتے ہیں, اسپیسیفکلی فادر سے, وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ امنگ پیرنٹس. جو باپ اور ماں کے کانفلکٹس ہیں نا, وہ بچوں کے اسٹائلس کے اوپر, پرسنالٹیز کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی ایز اے فادر وہ خود ریزالو کرے. اس کے لیے آپ کو تھراپسٹ چاہیے, آپ کو موٹیویشنل بکس پڑھنی ہے, آپ کو اسلامک اسکالرس کے پاس جانا ہے, آپ نے اپنے اوپر خود ورک آؤٹ کرنا ہے, آپ کریں. یہ کسی کا کام نہیں ہے کہ آپ کے رشتوں کو بہتر کرتا پھرے, آپ کو خود اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اب آتا ہے بچہ اور باپ, کیا وہ کر سکتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن کی جو نوعیت ہے وہ بہتر ہو سکے. سب سے تو پہلے آپ سننے کی عادت ڈالیں, جو ہمیں نہیں. سننا بڑا مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. سنانا بہت ایزی ہوتا ہے, بڑے آرام سے کسی کو بھی کھڑا کرو اور اپنا لیکچر ڈالو, اور اس کے بعد اپنے آپ کو کندھے جھاڑتے ہوئے اور کمرے میں نکل جاؤ. نہیں, اس پرابلم کو سنیں, چاہے وہ چھوٹی نوعیت کی ہے چاہے وہ بڑی نوعیت کی ہے. اگر وہ دو فریقین کے بیچ میں, جب بھی سنیں. اگر وہ دو بیٹا بیٹی کا مسئلہ چل رہا ہے, جب بھی سنیں. اپنا فیصلہ نہ مسلط کریں, جو آپ کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے کہ میں جی اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں میں سپریم کورٹ کا جج ہوں اور میرا کام یہاں پر فیصلے کرنا ہے. نہیں, آپ کا کام اس پرابلم میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہے کہ پرابلم ریزالو ہو جائے. کانفلکٹ مینجمنٹ سیکھیں.
بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ایکسٹریم پولز جو ہوتے ہیں ہمیں دور کر دیتی ہیں. وی نیڈ ٹو بینڈ, اور جب ہم بینڈ ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایکسٹریم پول سے ایک مڈل لائن کی طرف آتی ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ کرائسس انٹرونشن یا کانفلکٹ مینجمنٹ کہلاتی ہے. یہ خود بھی کریں, بچوں پہ بھی اپلائی کریں. بچوں کے ساتھ نا بات چیت کو فرینک کرنے کے لیے, کیونکہ ایک عمر گزار دی, بچوں سے تو بات ہی نہیں کی, اب کیا بات کریں. جیسے میرے پاس ایک پیرنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں بچوں سے میڈم کیا بات کروں. تو میں کہا چھوٹے چھوٹے ٹاپک پکڑو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑو, جیسے گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو ڈسکس کیا کرو اولاد کے ساتھ, ٹھیک ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ بہت پہلے ایک اپنے والد کے ساتھ ایک چیز پریکٹس کرنا شروع کی. میرے والد نے, انہوں نے کہا کہ یہ بڑا پسند کیا جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنے کنبے کو لے کر بیٹھے, وہ ہمیں بٹھاتے تھے کارپیٹ میں اور کہتے تھے کہ آج کیا پکے گا. تو ہم, میرے والد بالکل میل ہیں, وہ بالکل وہ والے نہیں ہیں کہ کچن میں جا کے ہیلپ کریں گے, لیکن انہوں نے ہمیں یہ فیل کرانے کے لیے کہ ہم بات کر سکتے ہیں, اور بات کسی بھی ٹاپک پہ ہو سکتی ہے, اور سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی تھی. ایک کہتا تھا چائنیز, ایک کہتا تھا نوڈلز, ایک کہتا تھا بریانی بنا دیں, اور پھر وہ ہمیں کہتے تھے کہ آج ایک بندے کی ہم رائے مان لیتے ہیں اور سب اس رائے کے ساتھ جائیں گے, کل دوسرے بچے کی باری آ جائے گی. تو وہ دن میں 5-7 دفعہ ہمیں اس طرح چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بٹاتے تھے. اس وقت ہمیں بڑا آڈ لگتا تھا, لیکن اب مجھے سمجھ آتا ہے جب میں خود ریفلیکٹ کرتی ہوں کہ اٹ از اے وے کہ ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر پائے. اور اتنے ایز رہتے تھے کہ میں نے شادی کے اپنے معاملات بھی اپنے والد سے زیادہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں, اپنی والدہ سے ڈسکس نہیں کیے, کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ روم دے دیا تھا نا کہ آپ بات کر سکیں. تو بات کرنے کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے ٹاپک, جیسے سمرز ہیں, سمرز میں کہیں چلنا چاہیے, اچھا آج کیا کرتے ہیں. لانگ ٹرم گولز کے بجائے آپ شارٹ ٹرم بات کریں, کوشش کریں اس بات کا نتیجہ اخذ ہو. ریفلیکشن, وہ جو کہتے ہیں نا, اچھا آج جو ہم نے بات کی اس سے ہم نے یہ نکالا, اس کی عادت ضرور بنائیں. ہم اکثر بات پر بات کر جاتے ہیں, کوئی مقصد نہیں ہوتا. یعنی کہ 1 گھنٹہ آپ اور آپ کے بیٹے نے سیٹنگ کی, اینڈ سو واٹ, 1 گھنٹے بعد کیا ہوا, کوئی اس نہ بچے کے ذہن میں کوئی چیز بن پائی, نہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز بن پائی. تو جب ہم اس کو کہتے ہیں نا سمرائز کر کے ریفلیکٹ کرتے ہیں, اچھا تم نے جو مجھے بات بتائی اس کا یہ مطلب تھا, اور جو میں تمہیں کہہ رہا تھا اس کا یہ تھا, تو اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ تم میری بات میں سے یہ مانو گے اور میں تمہاری بات میں سے یہ کر دوں گا. So in this way you are trying to put relation in a good way. بہت لمبی اور بڑی مشکل یہ وہ ہے کہانی, اس کو فالو کرنا فادرز کے لیے مشکل ہے, لیکن جو واقعی کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں, وہ بہتر بھی کرتے ہیں. اس میں مدر بھی بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہے موڈریٹر کا. جہاں ان کو لگے کہ ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے تو وہ کوئی بیچ میں آ کر ٹیمپریچر لو کرنے والی ایکسرسائز کروا دیں, کوئی مشروب پلا دیں, کوئی کھانے کی چیز انٹروڈیوس کر دیں, سو دیٹ چل آؤٹ ہو جائیں پیرنٹس, ٹھیک ہے نا, فادر اور جو بچہ ہے اس کا. اچھا, اس پہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ مدر کا رول. تو لیٹس سے کہ اگر ایک جگہ مدر ذرا اپ اینڈ ڈاؤن ان ٹرمز آف ٹیمپر ہیں, تو فادر کی کیا ذمہ داری ہے؟ فادر کو یہی چاہیے کہ فادر ہمیشہ اپنا بس گبر سنگھ والا موجو آن رکھیں, یا پھر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موم جو ہیں وہ ذرا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا ہے تو فادر جو ہے کولنگ ایفیکٹ دیں, کہ یہ اس طرح بیچ میں آپ آلٹرنیٹ کرتے رہیں ریلیشن شپ, تاکہ بچوں کو بھی یہ لگے کہ ٹھیک ہے یار, والد صاحب ہر وقت ہی جو ہے نا توپ کا گولا نہیں بنے ہوتے, والد صاحب بھی جو ہیں کبھی گلاب کا پھول بن سکتے ہیں اور سافٹنس دکھا سکتے ہیں. تو اس پہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے دونوں پیرنٹس کا, وہ کیسے ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کا تو بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے. مسئلہ بنتا ہی یہ ہے کہ ایک طرف اماں کا ٹیمپرامنٹ خراب ہوا اور دوسری طرف ابا نے بھی زور زور سے چیخنا شروع کر دیا, اور بچے نے فیل کیا کہ ہمارا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, ہم تو بیچارے بس مسکین ہیں. ٹھیک ہے, یہیں سے تو پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. بچہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے, وہ ایکسٹرنل سہارے ڈھونڈتا ہے, کوئی فیس بک فرینڈ مل جاتا ہے, کوئی کلاس فیلو مل جاتا ہے, وہاں اس کو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ فیل ہوتی ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. کئی دفعہ میرے پاس کلائنٹ یہ کہتے ہیں کہ میری سہیلی کی ماں مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے میری سگی ماں سے. سو ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل, it's never been possible in this world. لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہے اور یہ حقیقت ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف ایک پیرنٹ اگر اپنے ایموشنل ڈس بیلنس میں ہے تو دوسری طرف دوسرا پیرنٹ بھی خوب اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے. اب کرا کیا جا سکتا ہے؟ بہترین تو طریقہ یہی ہے کہ اگر ایک ٹائم پر ایک موقع پہ باپ نے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیا ہے تو مدر کولنگ ایجنٹ بن جائے. وہاں پر مدر, ایک تو کولنگ ایجنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
آپ یہ کہیں بکواس کر رہا ہے تمہارا باپ, اس کو تو بولنے کی عادت ہے, یہ ہے فلاں ہے, اور ہاتھ پکڑ کے بچوں کو لے جائے. اس سے بھی بچوں میں بہت پرابلم آتی ہے. کولنگ ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ کہے کہ پاپا کا ٹیمپرامنٹ اس وقت خراب ہے, ہی از ناٹ فیلنگ رائٹ ان اے موڈ, تھوڑی دیر چپ ہو کے کھڑے ہو جاؤ, بولو مت ان کے آگے, شور مت کرو, اپنی بکس لو اور چپ ہو کے بیٹھ جاؤ. جب ان کا موڈ ٹھیک ہوگا پھر ہم ان سے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بچوں کو سمجھا دیا کہ آج بابا شاید کسی کام کی وجہ سے برڈنڈ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ان کا موڈ خراب ہے. لیکن مائیں کیا کرتی ہیں, یہ تو تمہارا باپ ہے ہی پاگل, آتا ہے چیخنا شروع کر دیتا ہے, باہر کا سارا غصہ ہم پہ نکالتا ہے. یہاں پر بھی پرابلم آئے گی بچے میں. اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں ایک تو آپ کے ورڈ چوائسیز کیا ہوں گی, سیکنڈلی یہ کہ جب اگر ماں, جیسے کہیں دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ بڑا خراب ہے اور بینگ فیمیل آپ کے سافٹ ہیں گھر کے کاموں میں, کسی بھی مسئلے, ہمارے تو ہارمونل چینجز بھی بہت ہوتے ہیں جی, ہم ان کی وجہ سے بھی کافی دفعہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں. اب ہیں تو اس ٹائم پر والد کر سکتے ہیں, اچھا یار ماما کو تنگ نہ کرو, ان کو تھوڑا می ٹائم دے دو, آجو تم لوگ باہر چل کے فٹ بال کھیلتے ہیں, چلو آؤ گاڑی میں بیٹھو, تم لوگوں کو آئس کریم کھلا جاتا ہوں اور ماما کے لیے بھی لے آتی ہے, ماما از فیلنگ لٹل لو. تھوڑا سا نا اس ریلیشن کو ریلیکس کرتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ ہم پتہ نہیں ہم کن مشینوں کی طرح گزار رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہماری زندگیاں کیوں اتنی پرابلمٹک ہو گئی ہیں. چھوٹی سی لائف ہے, اللہ نے اس میں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں, کچھ چوائسیز ہیں ہماری, ہم نے اپنی مرضی سے ذمہ داریاں لی ہیں, تو ان کو اچھے سے ہینڈل بھی کریں اور لائف کو انجوائے بھی کریں, بجائے ان ریلیشن کو اتنا اسٹرینفل بنا لیں. اگر میرا خیال ہے یہ کیمسٹری مل جائے نا میاں بیوی کی, پیرنٹس کی آپس میں, ایز اے مدر اینڈ فادر, وہ ایک کیمسٹری ڈیولپ کر لیں گے. اچھا یار جب میرا موڈ خراب ہو تو تم بچوں کو ہینڈل کر لیا کرو, اور جب تمہارا ہو تو میں کر لوں گا, یہ بڑا ایزی ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ میں جو ایک پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے وہ یہ کہ ہم بات ہی نہیں کرتے پیرنٹنگ پہ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس دن بچہ گود میں آیا میں ماں بن گئی اور یہ باپ بن گیا اور اس کو سب پتہ ہے. وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ماں کہتی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے اور باپ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے, تو ہمیں کوئی سکھائے نا, تو پرابلم تو ہمارا یہاں پہ ہے, ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اچھا, اس پہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. جو میں نے کچھ کوشچن لکھے تھے اس میں ایک آخری کوشچن یہ ہے کہ کچھ سیدھا چیزیں جو عام پاکستانی عام فہم لوگ جو بھی دیکھ رہے سن سکتے ہیں, وہ پیرنٹس اسپیشلی, وہ کیا ایسی ایک دو چیزیں کر سکتے ہیں اپنے روزمرہ میں کہ جن کو کرنے کے لیے ان کو زیادہ کچھ ٹینشن نہیں لینی پڑے گی, ان کی ایگو اتنی ہرٹ نہیں ہوگی, خاص طور پہ مرد حضرات کی, اور بچوں کو بھی یہ لگے گا یا ایک دوسرے کو بھی یہ لگے گا کہ ہاں یار یہ ہم کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے نا آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے, اور بچوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ویلیوز پہ بھی بات کیا کریں, بلیفز پہ بھی بات کیا کریں, نارمز پہ بھی بات کیا کریں, سوسائٹی پہ بھی بات کیا کریں. یہ تمام چیزیں بچے خود سے ایکسپلور کر رہے ہیں, آپ انہیں ایکسپلور کرنے کا موقع نہ دیں. آپ انہیں بتائیں کہ جی ہمارے نارمز یہ ہیں, ہمارے ویلیوز یہ ہیں. اس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. آپ کی ویلیوز میں یہ ہے کہ جی بچوں کی شادیاں پیرنٹس کی مرضی سے ہوتی ہیں یا بچوں کی, تو بچہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ اور خیالات رکھتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, سوائے اس کے کہ وہ آپ کو سرپرائز پارٹی دے دے آ کر. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایکسیس کر جائیں. اس کے لیے بار بار آپ کو بات چیت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسے ریلیشن میں آنا. اور یہ بات چیت نا, میں اکثر اپنے جتنے میرے پاس پیرنٹ کلائنٹس ہوتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں سب سے پہلے نا آپ کو موقع ملتا ہے بات چیت کرنے کا جب آپ بچے کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہے ہیں. آپ ہیں ایز اے فادر کے لیے, میں کہہ رہی ہوں مدر کو تو خیر بہت موقع ملتے ہیں دن میں, فادر کے لیے تو ایکسیلنٹ موقع ہے جب اس نے بچے کو ڈراپ کرنا ہے. آپ کوئی ایک ٹاپک پکڑ لیں, پلیز نصیحتیں نہ کریں, فضیلتیں نہ دیں, پہلے چیک کریں آپ کے بچے کا کانسیپٹ کیا ہے اس چیز کے بارے میں. پھر اس کو اس کے ایج اپروپریٹ فن لونگ کرتے ہیں, چلنگ والا کر دیں, تاکہ بچے کو بھی لگے کہ میرا باپ جو ہے وہ کوئی اللہ جانے اس کے اندر کون سا فرعون رہتا ہے وہ نہیں ہے, بلکہ وہ بھی ایک نارمل انسان ہے, اور وہ جو باتیں کرے کیونکہ آپ بھی یہ کر کے ہٹے ہیں, آپ نے بھی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. 20 سال پہلے جو ہوتا ہوگا آپ نے کیا ہوگا اس زمانے کے حساب سے, آپ کا بچہ جو آج کر رہا ہے وہ آج کے دور کے حساب سے کر رہا ہے. ایک چیز نا اس کوشچن کے اینڈ میں ایک خود سے ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے جس کی ہم نے ان ریفرنس بات کی ہے آج کے ٹاپک کی, اس کیس پہ اگر آپ کا بچہ بات کرنا چاہتا ہے آپ اس سے بات کریں. مجھے ابھی 2-3 پیرنٹس نے کچھ اس طرح کے ویوز دیے کہ ہم تو ٹی وی چینل ہی بند کر دیتے ہیں, یہ بلشٹ بکواس ہے اور بچوں کا دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا, میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم نے ٹی وی بند کر دیا, تمہارے بچے کو کوئی خبر نہیں,
तुम्हारे बच्चे के पास इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, उसके पास फेसबुक है, वो कहाँ कहाँ से ये इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा? वो खुद से एक कहानी बनाएगा, उसमें हो सकता है वो उस बच्ची को हीरोइन बना दे और उस बच्चे को हीरो बना दे, और वो खुद भी इसी तरह की जिंदगी के बारे में सोचेगा। तो बजाय इसके कि हम इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर पर्दे डाल दें, अगर ऐसा माशरे में कुछ होता है तो अपने बच्चों को बिठाकर बात किया करें। कड़वी होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी गलती की होती है और बच्चा उंगली भी उठाता है आप पे। वो बच्चा कहता है कि जब आपको हम अपनी फीलिंग बताते हैं, आपको काटने को दौड़ती हैं, इसलिए हम आपसे शेयर नहीं करते। तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि बर्दाश्त करेंगे तो कल वो खुलेगा और पता चलेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि ऐसे तो कोई जादू की छड़ी है नहीं, हमें पता चल जाए कि क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा। सही, ज़बरदस्त जी। जादू की छड़ी तो बिल्कुल नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा। टॉपिक इतना वसी है और काफ़ी ब्रॉड है कि आइसबर्ग की तरह हम जितनी इसकी तहें खोलते जाएं, बल्कि प्याज की तरह, और प्याज के अंदर फिर आइसबर्ग, ये बस खुलता चला जाएगा। और इसके और भी बड़ी डायमेंशंस हैं कि जिसमें आप पढ़ाई में कॉन्शियस पेरेंटिंग किस तरह इन्वॉल्व होती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, करियर काउंसलिंग में, और आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जब एज बच्चा बड़ा हो रहा है, आपके डिफरेंट माइलस्टोन से गुजर रहा है। तो इस पे कोशिश करेंगे हम बातचीत करें। अगर आपके कोई सवालात हैं जो आज की हमारी डिस्कशन से आपके जहन में आए, तो प्लीज़ रुजू कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि हम उन सवालात पर भी हफ्सा से पूछें कि जी इन पे भी ज़रा रोशनी डालें। और अगर उन सवालात के जवाबात की वजह से किसी का कुछ भला हो जाता है, या किसी को कोई नई चीज़ समझ आती है, या कोई अगर कुछ नई चीज़ सीख लेता है, तो हमारे लिए तो ये सदका जारिया हो गया। तो जिसके बाद तो बात ही ख़त्म हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हफ्सा, एक मरतबा फिर आने का। आपसे मुलाकात और बातचीत ज़रूर होती रहेगी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप तमाम लोगों से मैं यही बोलूँगा कि जैसे हफ्सा ने बोला कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, और हम जैसे ही माँ बाप बनते हैं, हम जो है अपने तमाम फ़राइज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो जाते कि अब आप माँ बाप बन गए, अब आपको सब कुछ आ गया। माँ बाप बनने के बाद ही हमारा असल जो इम्तिहान और सीखने का अमल है वो शुरू होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं आज तक चीज़ें सीख रहा हूँ, रोज़ की बेसिस पे हर घंटे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ अपने बच्चों से। और यही एक वजह है कि कुछ काफ़ी वजूहात में ये एक वजह है कि मैंने इस टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ पे बातचीत करना शुरू की। अगर मुझे सीखने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि दुनिया में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं। तो उनके लिए हमने कोशिश शुरू की कि बहुत ही आम ज़बान में हम बातचीत कर सकें। सो कमिंग बैक टू यू हफ्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा बात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं दोबारा। Thank you very much. Thank you. Hafiz.